अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट बहुत खुशी देती है, क्योंकि आप लोग मेरी वो फैमिली हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए मुझे सुनने आते हैं, और मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। आज हम रमजानुल मुबारक के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ ही दिनों के फासले पर है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक इंसान पर खसूसी रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत नाजिल करते हैं। बस इंसान को चाहिए कि सच्ची नीयत और लगन से अल्लाह पाक को इस महीने में राजी कर ले। ये हमारे लिए ऐसे ही है कि जैसे हमें यूफोन, टेलीनॉर और ज़ोम पैकेजेस मिलते हैं। इसमें अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लाते हैं। रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए हमने कुछ टास्क अपने लिए चुनने हैं, जिन पे अमल करके हम रमजानुल मुबारक की तैयारी करेंगे। अमूमन यही क्वेश्चन होता है कि रमजान की तैयारी कैसे करें। तो आज हम कुछ टास्क लिखेंगे अपने लिए, कुछ टास्क सोचेंगे अपने लिए, जिन पे अमल करके हम रमजानुल मुबारक तक पहुंचकर उसमें बेहतरीन से बेहतरीन अमल कर सकें। सबसे पहले जो है, हमें अपनी नीयत को साफ करना है। किसी भी काम के शुरू होने के लिए या इरादा करने के लिए उसमें सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो आपकी नीयत है। तो सबसे पहले रमजानुल मुबारक के लिए हम सब ने अपनी नीयत को साफ करना है कि अल्लाह पाक इस रमजानुल मुबारक हमारी 110% यही कोशिश होगी कि हम आपको और आपके नबी को और कुरान मजीद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जब कोई इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह पाक उसको जरूर अता करता है, लेकिन हम लोग इस डर से कि रमजान आ रहा है, रोजे रखने हैं, अपनी नीयत को पहले से ही इतना गंदा कर लेते हैं, पहले से ही हमारे दिल में इतना उसके लिए डर बिठा लेते हैं कि उसके सवाब के बजाय कहीं ना कहीं हमें अज़ाब मिल रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप तो कोई भी अमल बेशक अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे आपके जहन में, आपके दिल में एक नीयत है। अल्लाह पाक आपके अमल को नहीं देखेंगे, अल्लाह पाक उसके पीछे छुपी आपकी नीयत को देखेंगे। कभी कभार कुछ लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी नीयत अच्छी नहीं होती। उनकी नीयत होती है कि लोग हमें इस चीज पे अप्रिशिएट करें, उनकी नीयत होती है कि लोग देखें कि मैंने अल्लाह के लिए क्या किया। तो इस तरह वो अपना सारा अमल, सारी नीयत ज़ाया कर देते हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं कि फैमिली में या लोग उन्हें अच्छा कहें, इसमें उनकी नमाज दुनिया में तो लोगों के सामने उनको फायदा देगी, लेकिन आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। इसी तरह हम लोग जो भी काम करें उसमें हमें अपनी नीयत को मद्देनजर रखना है। अमल तो बाद की बात है, सबसे पहले हमारी नीयत को देखा जाएगा कि हमारी नीयत में फतूर है या हमारी नीयत में इस्लाह है। उसके मुताबिक हमें अल्लाह पाक अजर देते हैं। तो सब आज से हम लोग इस चीज पे कोशिश करेंगे कि जो हमारी नीयत है, हमारा जो टारगेट है, वो अल्लाह, उसके नबी को राजी करना है। जब हमारी ये नीयत होगी तो आप यकीन करें, ये जो दरमियान में दिन आ रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें भी हमें उतना ही सवाब देंगे जो रमजानुल मुबारक में है। कभी कभार कुछ लोगों के हज घर बैठे ही कबूल हो जाते हैं, कुछ लोगों की उम्रें घर बैठे ही कबूल हो जाती हैं, कुछ लोगों की ज़कात और खैरात बगैर दिए कबूल हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे उनकी नीयत है। उनकी नीयत इतनी खालिस होती है कि अल्लाह पाक उन्हें अपने लिए पहले ही कबूल कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपना अमल जाके जाहिर करें। तो हमें भी कोशिश करनी है, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करना है। हमारी नीयतों में फतूर ही हमें इस बुराई के गड्ढे में गिराते जा रहे हैं, जो कि हमें समझ ही नहीं आ रही। रमजानुल मुबारक के लिए जो दूसरा टास्क है वो है अपने मोबाइल से दूर रहें। देखिए, मोबाइल यहाँ पे हमारे पास इसलिए इजाद किया गया था कि हम उससे अपनी जरूरियात पूरी करें, जबकि हमने जरूरियात को छोड़कर उसको अपनी आदत बना लिया है। हम 2 मिनट भी फ्री होते हैं तो हम रील्स देखने शुरू हो जाते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ने शुरू हो जाते हैं, हम ड्रामास देखने शुरू हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इसको अपनी आदत ना बनाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत बनाएं। आप जब भी मोबाइल पर बैठें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप दीन के बारे में सर्च करें,
آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ دین کو پھیلانے کے لیے کوئی عمل کریں، نہ کہ یہ کہ ہم فضولیات اس میں دیکھیں۔ دیکھیں، موبائل ہم سے غلط نہیں کرواتا، بلکہ ہم موبائل سے غلط دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری اندر کمزوری ہے، ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم اپنی ایجادات کو غلط کہیں، کسی دوسرے کو غلط کہیں، تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ موبائل ایک فتنہ بھی ہے اور موبائل ایک نور بھی ہے۔ اگر آپ دین کے مطابق اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے نور بن جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو برائی کے لیے استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ پرانے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ٹائم ملتا تھا، گھر سے فری ہوتے تھے، کسی کے گھر جا کے ہم برائی یا غیبت کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہم کام کے دوران ہی کالز پہ ایک دوسرے کی برائیاں اور بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو اس برائی اور اس فتنے سے دور رکھیں۔ رمضان المبارک کے دن ہے، اس میں روزہ گزارنے کے لیے ہرگز اس کو اپنے لیے کھیل نہ بنائیں، ہرگز اس کو اپنے لیے تماشا نہ بنائیں، بلکہ جتنا ہو سکے موبائل سے دور رہیں، اور اگر اٹھائیں بھی تو صرف اور صرف ضرورت کے لیے، عادت کے لیے نہیں۔ کوشش کریں کہ موبائل کی جگہ جتنا آپ وقت موبائل کو دیتے ہیں، رمضان المبارک اور اس سے پہلے اپنی عادت بنائیں کہ قرآن کو اپنا ٹائم دیں، حدیث کو اپنا ٹائم دیں، احادیث نکالیں، ان کو ریڈ آؤٹ کریں۔ ہماری زندگی، ہمارے نبی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جب آپ اس فرق کو پالیں گے نا تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ رمضان المبارک کا جو تیسرا ٹاسک ہے جس سے ہم نے اپنے رمضان المبارک کو خوبصورت بنانا ہے، وہ ہے اللہ پاک سے دوستی کرنا۔ اور اللہ پاک سے دوستی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سارے معاملات اللہ پاک سے ڈسکس کریں گے۔ ہم اپنا سب سے اچھا دوست یا ہمراز اسے کہتے ہیں جس کو ہماری ہر بات پتہ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اللہ مالک کل ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن پھر ہم اس سے اپنی باتیں ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں لوگوں کو جا کے اپنی باتیں اور اپنے رونے سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے ہماری باتوں اور ان پہ افسوس کرنے کے سوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو فری ٹائم ہوتا ہے، سب سے جو خوبصورت ٹائم ہے وہ نماز کے بعد ہے۔ اپنا 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ بیٹھ کر جتنی آپ کی ہمت اور طاقت ہے اللہ پاک سے باتیں کریں۔ آہستہ آہستہ اس وقت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو ایک سکون ملے گا۔ آج کل ہم اللہ اکبر سے اپنی نماز شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کر کے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے درمیان میں کیا کیا ہے کیا نہیں۔ سب سے جو پیارا ٹائم ہے وہ سجدہ ہے، اس میں اللہ پاک سے اپنی دعائیں، التجائیں کریں۔ جب ہم سجدے میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو وہ ٹائم سب سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے نہ چلے اللہ ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم سجدے میں ہیں تو اس دنیا میں سب سے زیادہ قریب میں ہوں اللہ کی۔ تو جب ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی تو کوشش کریں کہ اپنا تنہائی کا وقت، بے شک وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک سے باتیں کریں۔ ان دنیا کے دوستوں سے وہ دوست بہت بہتر ہے۔ دنیا میں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہمارا راز کھول نہ دے، تو ہم اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم اللہ سے شیئر کریں گے۔ اور جب اللہ سے شیئر کریں گے تو ایک دوست کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے غم اور دکھ کو دور کریں، لیکن ہم تو انسان ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو مالک کائنات ہے۔ جب ہم اپنے دل کی پریشانیاں، دکھ اللہ پاک سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ پاک ہماری دعائیں بھی سنے گا، التجائیں بھی سنے گا، اور وہ ان پہ کن بھی فرما دے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ جو کہ ہم راز ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس سے جب آپ اپنے راز شیئر کریں گے تو مجھے یقین ہے آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی منزل بھی مل جائے گی۔ تو اپنے وقت کو اللہ پاک کے لیے صرف کریں تاکہ اگلے جہاں میں جا کر ہمیں اس چیز کا دکھ نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم خدا کو بلائے بیٹھے تھے۔ چوتھا ٹاسک جو کہ ہمارے رمضان المبارک کو خوبصورت بنائے گا وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ ہم روزانہ کی بیس پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم 1 رکوع پڑھتے ہیں تو ہم 2 رکوع پہ چلے جائیں، اگر 4 پڑھتے ہیں تو 6 پہ چلے جائیں، اگر آدھا سپارہ پڑھتے ہیں تو اس سے آگے بڑھیں۔ اور سب سے جو ایک مین چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کو جب قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو اس کا جو مزہ ہے وہ سمپل قرآن پڑھنے میں نہیں ہے۔ دیکھیں
قرآن مجید عربی زبان میں ہے، وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کا ثواب اور اجر تو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی، آیات کی سمجھ نہیں آتی جو کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں ہم سے کیا کہا ہے۔ عربی زبان ہماری سمجھ سے دور ہے، لیکن اس کو سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہم انگلش جو ہماری زبان نہیں ہے اس کو تو سمجھ لیتے ہیں، اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان جو کہ اللہ پاک کی اور اللہ کے نبی کی زبان ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، آپ کو اس کا مطلب جب سمجھ آئے گا تو اس کے پڑھنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ ہمیں جب پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے اس آیت میں ہم سے کیا کہا ہے، ہم پہ کیا احکام اتارا ہے، ہمارے ساتھ کس چیز کا مشورہ کر رہا ہے، ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے اور ہمارے لیے کون سی نعمت نازل کی ہے، جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا تو قرآن مجید کو پڑھنے کا اور رمضان المبارک کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے جو 5واں ٹاسک ہے وہ ہے اپنی زبان سے لغو باتوں کو دور کر دینا، یعنی ایسی فضول باتیں جس سے ہم دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ کبھی کبھار ہم باتوں ہی باتوں میں کچھ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں جو کہ اگلے بندے کے دل پہ گھرا گزرتی ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو مذاق لے کر ترک کر دیتے ہیں، جبکہ اگلے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس چیز کا ہمیں علم نہیں۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہے کہ اگلے بندے کو ایسا جواب دے کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ آج کل ایک نیا جو ٹرینڈ ہے پڑھے لکھے انسانوں کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات سے دوسرے انسان کا منہ بند کروا دیں، جبکہ اس چیز میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے کی کتنی دل آزاری ہوگی۔ اگر وہ آپ کی دل آزاری کر رہا ہے اور آپ بھی اس کی دل آزاری کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ میں اور اگلے بندے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ پھر آپ اپنے آپ کو اس بندے سے الگ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں کوئی اچھائی ہے اور اس میں کوئی برائی ہے۔ دیکھیں، ہم گلی سے گزر رہے ہیں، اگر کتا ہے اس کو نہیں سمجھ، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ ہم پہ بھونک رہا ہے تو کیا آپ بھی بالکل بیک اس کو اسی طرح جواب دیں گے؟ نہیں نا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ اگلے کا منہ بند کروانے سے بہتر ہے خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں۔ آج کل جو ہماری تعلیم کا معیار بتاتا ہے کہ ہم کسی کو کتنا پڑھا لکھا کہیں، اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلے بندے کا منہ کیسے بند کروانا ہے۔ مجھے اس چیز پہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوانوں پہ کہ میں کچھ بھی وہاں پہ بول نہیں سکتی۔ ان کی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگری لینے کے باوجود ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اس میں اگر ان سے لاجک پوچھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگلے بندے کا منہ بند کروایا جائے۔ جب میں نے یہ بات اپنی ایک فرینڈ سے سنی تو آپ یقین مانیں مجھے اس کی پڑھائی بالکل جہالت لگ رہی تھی، اس کی یونیورسٹی، اس کی پڑھائی، اس کے ماں باپ کا پیسہ بالکل جہالت کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن کیا یہ تو ٹرینڈ ہے کہ اگلے بندے کا منہ بند کروانا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے رمضان سے پہلے اپنی اس گندی عادت کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی اگلا آپ کی دل آزاری کر رہا ہے، سپوز اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو کیا ہوا؟ کیا اس کی یہ بات کہنے سے آپ وہ لاگو ہو گئی؟ نہیں۔ آپ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں۔ ہم اچھائیاں جو ہیں، عبادات کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں، وہ تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ایسی جو باتیں ہیں نا وہ ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے پہلے پہنچنے سے ہم دماغ میں رکھ لیتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ بات ابھی کہی ہے نا، اس کا جواب اس کو میں بعد میں دوں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، باتوں کو چھوڑ کر صلح کرنا یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، اور ہم آج کل ان چیزوں کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کوشش کرنی ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم نے اپنی عبادات کو اللہ پاک کی طرف پہنچانے کے لیے بالکل پاک اور صاف کرنا ہے، لغو اور فضول باتوں سے دور رکھنا ہے۔ آج کل کی وہی محفل اچھی کہلائی جاتی ہے جس میں اگلے بندے کو زیادہ سے زیادہ ہنسایا جائے، اور اس میں جتنی بھی لغو باتیں ہیں ان کو بالکل نوٹس نہیں کیا جاتا، جبکہ ہم نے جہاں بھی بیٹھنا ہے اب سے کوشش کرنی ہے کہ اس محفل کو ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے قرآن کے مطابق بولیں۔
نہ کہ فضول باتوں میں اپنا بھی وقت ضائع کریں اور اگلوں کا بھی وقت ضائع کریں۔ آپ کی ایک بات سے کیا پتا کسی کی کتنی اچھی زندگی سنور سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جہاں بھی بیٹھیں کوشش کریں کہ دین کے مطابق بات کریں۔ فضول بات کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، فضول محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔